बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मारूफ सीनियर कानूनदान, साबिक मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब नवीद अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप इंतहाई खुश अखलाक मिलनसार तबीयत के मालिक हैं। रूल ऑफ लॉ, आइन व कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वकला की तरक्की व खुशहाली के लिए आपने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। कई फलाई व समाजी तंजीमों की आप सरपरस्ती भी करते हैं। यही वजह है कि कई निजी और सरकारी इदारों ने आपकी खिदमात के इतराफ में आपको शील्ड्स अवार्ड्स दिए हैं और आपकी खिदमात को सराहा गया है। नाज़रीन मोहतरम, जनाब नवीद अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गुल प्लाजा में जो आग लगी है और कीमती जानों का ज़िया हुआ, इस पर इंतहाई अफसोस और रंज व गम का इजहार किया है और हुकूमत से फिलफौर मुतालबा किया है कि इसकी इंक्वायरी फिलफौर की जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सिटी कोर्ट में माहौल की बेहतरी, लड़ाई झगड़े, क्लाइंट्स पर तशद्दुद, इस तरह के वाक़यात से वकला जो कि हमारे माशरे में क्रीम ऑफ सोसाइटी कहलाते हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बार एसोसिएशन के इलेक्शन जमहूरी अमल का हिस्सा है। 14 फरवरी को होने वाले कराची बार के इलेक्शन पुरअमन माहौल में होने की जरूरत है। उन्होंने मजीद अपने इंटरव्यू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहले ये बड़ा अफसोस का वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जाने लोगों की चली गई, माल चला गया, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ सवालात हैं जो मेरे जहन में आए और मैं उनका जवाब नहीं तलाश कर पाया। एक तो ये है कि ये 8000 गज का एरिया है और एक दुकान में नज़र आतिश की जो भी हुई, जो बता रहे हैं एक दुकान से शुरू हुई। आपको पता है कोई भी आग अगर किसी भी केमिकल के इदारे पड़े में हो, केमिकल पड़े हों, तो वहाँ पर तो इस स्पीड से आग फैलती है। लेकिन जहाँ पर केमिकल्स का काम ना हो, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उनमें आग पकड़ना और आग को फैलना बड़ा टाइम लगता है, जिस देर इस यासना में लोग निकल जाते हैं। फिर वहाँ के सदर ने कहा कि 5 मिनट बाद इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकली उनको सपोर्ट नहीं मिली आग को फैलने में। शॉर्ट सर्किट्स का भी चक्कर ख़त्म हो गया। खैर, आग जहाँ भी लगी, दूसरी सवाल ये पैदा होता है कि जब इतने सारे दुकानदार और इतने सारे ख़रीदार मौजूद थे तो बकिया दरवाजे क्यों बंद हुए, सवाल ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि बेसमेंट पार्किंग के लिए होता है, वहाँ पर दुकानें क्यों बनाई गई, किसी ने क्यों एतराज़ नहीं किया, हमारे इदारे क्या कर रहे थे, क्या खामोशी थी, क्या वजूहात थी, ये सवाल है। ये तो यूं समझ लें कि खुदकुशी करवाई गई, खुदकुशी का एक सिस्टम बना दिया गया कि लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया गया। आपने वो प्लाजा बनाया जिसमें रेस्क्यू की कोई जगह नहीं है, जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। आप मुझे बताएं, बेसमेंट में आपने दुकानें बना दी, आपने 1 करोड़ रुपए महाना आप ले रहे हैं। मुझे पता लगा है कि आप महाना जो लोगों से लेते थे वो 1 करोड़ रुपये तो ऑफिशियल है, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ करते होंगे। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के क्यों हिफाजती इंतजाम क्यों नहीं किए गए, और फिर अगर आग लग गई थी तो फ़ौरन दरवाजे क्यों नहीं खोल दिए गए ताकि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिलता। फिर एक ये फ्लोर, अगर ग्राउंड फ्लोर पे लगती है आग, तो ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक जाने में मैं आपको बता दूं कोई 2-3 घंटे लगते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट में भी चली गई और फर्स्ट पे भी चली गई, सेकंड पे भी चली गई, थर्ड पे भी। फिर लोग छतों की तरफ क्यों नहीं रुख किया, छतों से क्यों इस नारकल वक्त पे नहीं पहुंची और वहाँ से लोग। तो ये बहुत सारे सवालात हैं और इसके पीछे क्या अगराज व मकासद हैं, इसका तो वक्त आने पर पता लगेगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह है और इतनी बड़ी 8000 गज की जगह है। इससे पेशतर भी इधर काफ़ी इस प्लॉट पे कई मसाइल से 2-4 हुई भी है। ये शुरू से इसकी हिस्ट्री निकालेंगे तो बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। तारीख़ का हवाला ज़रूरी है, लेकिन बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोस है कि तकरीबन 1200 तो दुकानें थी। तो आप यूँ समझें कि इससे वाबस्ता लाखों लोग जो है मुतासिर हुए, कारोबारी अंदाज में आप देखें, ख़रीदार भी, लेन देन वाले भी, चीज़ें भी। तो ये पूरा अफेक्ट है और ये इकनॉमिकल अफेक्ट है। ये बहुत अरसे तक कई ख़ानदान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। रमज़ान मुबारक करीब है, सब लोग रमज़ान करीब है, लोगों ने ख़रीदारी की भी थी ताकि इसमें मुनाफा करें। शाबान में वो शाबान और रमज़ान में चीज़ों की फ़रोख्त होती है। फिर वो बेचारे वहाँ पर जो लोग अंदर गए थे, मैं इस प्लाजा में, गुल प्लाजा में कई दफ़ा जाने का इत्तफाक हुआ। आप यकीन करें, चला तो जाता था लेकिन अंदर बड़ी सफोकेशन होती थी।
اور اس سفوکیشن کا کوئی سدباب نہیں تھا. میں اوپر بھی گیا, سب جگہ میں نے دیکھا, لیکن بڑا ایل پلانڈ پلازا جسے کہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ایل پلانڈ پلازا کو ہماری کیا جوڈیشری کی نگاہ نہیں گئی؟ سوال یہ ہے کیا جوڈیشری کے حوالے سے ان کا کوئی رشتہ دار یا کوئی جج وہاں گزر نہیں ہوا اور انہوں نے وہاں جا کے نہیں دیکھا؟ کوئی سوموٹو ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ بھئی ایس بی سی اے کا ایک کردار ہے کہ وہاں کے وہ کنٹرولرز ہوتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں. کتنے ادارے ہیں, تمام ادارے کیا خاموش تھے؟ اچھا, بجلی دینے والے تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ادارے یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی وہاں دی جائے گی کہ آپ کی لیز ہونی چاہیے, اپروو پلان ہونا چاہیے. تو یہ تو مجھے کہیں اپروو پلان بھی نظر نہیں آتا. تو نبی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سینئر قانون ہیں سر, آپ ماشاءاللہ سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ. تو میں اس حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں عدالتوں کے, خاص طور پر میں بات کروں گا سٹی کورٹ کے, اس وقت جو مار دھاڑ چل رہی ہے, لوگوں کو کلائنٹ کو مارنا, گالی گفتار دینا, یا پولیس سے تشدد کرنا, پولیس پہ حملے کرنا, یا پولیس بھی ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں حالات بڑے خراب چاہ رہے ہیں, اور لوگ ڈرتے ہیں, جو ہمارے کلائنٹ ہیں وہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں وکلا کے پاس کہ آئے دن چھوٹی عدم برداشت ہو گئی ہے, بہت زیادہ عدم برداشت کا آتا ہے, کوئی مقصد ختم ہو گئی ہے عدم برداشت جو ہے. یہ جو صورتحال کس طرح لے کر جا رہی ہے اور ہوگا کیا سر؟ دیکھیں, اس سے وکلا بڑے بدنام ہو رہے ہیں اس حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں, عدلیہ, عدالت, وکیل, یہ تین ایک ایسی چیز ہیں جن سے مل کر پورا سسٹم بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی انسان جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ وکیل سے رجوع کرتا ہے, اور وکیل اسے کہتا ہے فکر نہیں کرو, تم کورٹ آ جاؤ, کورٹ میں بڑی تمہیں پروٹیکشن ملے گا. ایون کہ آپ کو پتہ ہے کورٹ کے اندر پولیس کو اختیار نہیں ہے کہ کورٹ پریمیسز سے کسی کو گرفتار کریں, اس پر پابندی ہے کہ باہر جا کے آپ گرفتار کریں. اب کورٹ جو ہے سیفٹی ہے تمام جو سائلین کے لیے. اب یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ تمام جو سینئر وکلا ہے ان کی خاموشی بہت اہم رول پلے کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم جو سینئر لوگ ہیں ان کی خاموشی یہ سارے عوامل آئے. پھر الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن میں آپ کینڈیڈیٹ لاتے ہیں, لائیں, لیکن میں نے پہلے بھی کہا, بارہا کہا کہ بھائی کینڈیڈیٹ پڑھے لکھے ہونے چاہیے, عمر ان کی اچھی خاصی ہونی چاہیے, ان کے پاس تجربہ ہونا چاہیے. اب ینگ لوگ آ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہماری پریکٹس بڑھ جائے گی, لین دین کے معاملات صحیح ہو جائیں گے. تو جب یہ سوچ ہوگی پھر پکڑ دکڑ, پھر یہ تو آپ نے اب پھر ایک بات سے نا پھر وہی والا سسٹم ہو گیا, جنگل کا قانون. اب یہ عدالت تو نہیں رہی نا, کہ عدالت وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے آنا ہے, کیس لڑنا ہے, جس کے بھی حق میں فیصلہ ہو اس کے لیے ایگزیکیوشن ہے, سارا سسٹم ہے, پراپر سسٹم ہے. پھر رہی بات پولیس, پولیس از دا پارٹ, عدلیہ کا جیسے وکیل, عدالت اور جج, اسی طرح پولیس کا بھی ایک پارٹ ہے. آپ ان میں اگر کوئی کالی بھیڑے ہیں اور وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی متنبع ہونا چاہیے, متنبع کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لمٹس میں رہیں, اور اگر جو صحیح ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو ان کے بھی ہائر اپس موجود ہیں, وہاں شکایت جا سکتی ہے, ان کو بتایا جا سکتا ہے. تو بہتر طریقہ میں کہتا ہوں ڈیسنسی کا طریقہ ہے, جس کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے ڈیسنسی کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا ہم دستے بازو ہو جائیں گے اور ہم سب کچھ کر لیں گے. بیسکلی مجھے اس کے پیچھے کچھ عوامل وہ نظر آ رہے ہیں کہ کچھ کنفرنٹریشن لانے کے لیے پہلے وکیلوں کو مارداڑ کے لیے تیار کرو, پھر کنفرنٹریشن حکومتی لیول پہ, یہ ساری چیزیں کا کھیل نظر آ رہا ہے. تو بات پھر وہی آ جائے گی, یہ وکلا سمجھیں گے نہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقوع ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, آج اور کل میں فرق ہے, آج کی پالیسی اور کل کی پالیسی میں فرق ہے. آج آپ سے جو کچھ بھی آپ کریں گے کل آپ کو جواب دینا پڑے گا. سر میں آپ سے ایک یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا, بڑا اہم سوال ہے کہ الیکشن ڈیلے پہ ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا لیں کہ جی ہم یعنی کہ الیکشن نہیں کرا سکتے, آپ خود ہی کرائیں, کہ بھی جو بھی کرنا چاہیے سندھ بار. تو اب سندھ بار نے کہا ہے کہ جی 14 فروری کو جو الیکشن کرائیں گے. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا صورتحال ہے, یہ بار بار ڈیلے بھی ہے سر؟ سر دیکھیں, سندھ بار کونسل پورے سندھ میں جاتی ہے, الیکشن کراتی ہے, لیکن ووٹرز کی تعداد کم ہوتی ہے.
اب کراچی بار کے حوالے سے یہاں تقریباً 4 ڈسٹرکٹ جو سینٹرل، ساؤتھ، ایسٹ اینڈ ویسٹ ہے، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، اس کا الیکشن سسٹم کو لے کے چلنا اور بغیر جوڈیشری کے مجھے فیزیبل نظر نہیں آتا. اب 14 فروری کی تاریخ تو دے دی، اب تاریخ دی ہے سندھ بار کونسل نے، تو میرے حساب سے تو سندھ بار کونسل اب نئی الیکشن کمیشن بن گئی. تو جب یہ نئے الیکشن کمیشن بن گئے تو پھر ان کو شیڈیول بھی دینا پڑے گا. اب شیڈیول آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے واجبات ادا کرنے کی آخری تاریخ، پھر اس کے بعد نامینیشن، پھر وہ کینڈیڈیٹ، تو یہ سارا فریش پروسیس ہو جائے گا. نئے سرے سے ہوگا سر؟ جی نئے سرے سے ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب الیکشن کمیشن چینج ہو گیا، پچھلا تو دیکھیں جو الیکشن کمیشن تھا وہ تو جوڈیشری کو دیا تھا، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈی جے صاحب کو دیا تھا. ان کی بیماری علالت کی وجہ سے وہ وہاں پر ڈیلے ہو گیا، وقت پر نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کراچی بار نے کہا کہ جی وہ 2 آدمیوں کو مقرر کیا سندھ بار کے. اب سندھ بار کے ایک موجودہ رکن تھے اور ایک سابقہ رکن جو سابقہ ہونے والے تھے، ان دونوں کو کیا کہ وہ یا یہ. تو پہلے بھی تو سندھ بار کونسل نے کہا تھا کہ الیکشن کا، دیکھیں جو تالپور صاحب تھے وہ بھی تو سندھ بار کونسل سے ہی تھے نا. تو اب اگر وائس چیئرمین صاحب سندھ بار کونسل سے الیکشن کرانے کا وعدہ کر رہے ہیں تو پہلے بھی تو سندھ بار کونسل تھی. تالپور صاحب یا جلوانی صاحب وہ بھی تو سندھ بار کونسل کے تھے. تو اگر وہ نہیں کرا پائے، بس وجوہات وہ کہتے ہیں نا وہ بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں کرا پائے، تو کیا اب موجودہ سندھ بار کونسل اس الیکشن کو کرا پائے گی؟ کیا عوامل ہوں گے؟ کیا کنفرنٹریشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا کینڈیڈیٹ ان کے فیصلے کو مانیں گے؟ کیا الیکشن ڈے پیسفل گزر جائے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. دیکھیں کراچی بار کے جو ڈسٹرکٹ بار جو ہے اس کے اندر الیکشن کرانے کے لیے جوڈیشری کے بغیر، دیکھیں جوڈیشری جب کراتی ہے نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ججز بیٹھے میں، اب 30-40 ججز کے موجودگی میں تقریباً یہ ووٹر تو ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تب بھی بڑا رش ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ 40 بوتھ اگر آپ بنائیں گے تو 40 بوتھ تو آپ کے 33 تو ممبر ہیں. ٹوٹل سندھ بار کونسل کے ممبر انکلوڈنگ وائس چیئرمین اینڈ چیئرمین ایگزیکٹو ملا کر ہی 33 ہے. تو اگر سارے سندھ سے پورے بھی ممبرز آ گئے سندھ بار کونسل کے تو کیا آپ مینیج کر پائیں گے؟ کیا اگر ایک کو بٹھا دیں گے ایک بوتھ پر، ایک بار کونسل کا ممبر ایک بوتھ پہ بیٹھ جائے گا اور وہی کاؤنٹنگ کرے گا اور وہی اس کو کرے گا؟ کیونکہ اب وہ اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کسی کے سپرد کر دیں یعنی اسٹاف کے، تو پاسبل نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں وکیل اگر کہیں پر اوبے کرتا ہے تو وہ جوڈیشری کو، ججز کو، جو آپ نے دیکھا الیکشن میں بہت ریگارڈ کرتے ہیں ججز کا، اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تمیز سے آ جاتے ہیں. لیکن اگر اسی کی جگہ پر کوئی پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوں یا وکیل کرا رہے ہوں تو وکیل کا کسی نہ کسی گروپ سے، کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. صحیح ہو گیا تو اللہ کا شکر ہو گیا، لیکن نہیں ہوا تو پھر پولیٹیکل کانفلکٹ آ جائے گا. سر یہ وہ جگہ ہم جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ بھی نہیں ملے گا. تو الیکشن کروانا کہنا آسان ہے، لیکن اس کے معاملات کو دیکھنا ہوگا کیسے کریں گے. اچھا پھر آگے چلیے، ہمارے پاس وہ پریمیسز نہیں ہیں، کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس 10-12 ہزار ووٹر تو ہیں اگر کاسٹنگ جو بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پریپریشن تو 10-12 ہزار جو بھی کلیئرنس ہے، مجھے نہیں پتا کیا کلیئرنس ہے، لیکن اگر کلیئرنس ہے کلیئرنس کا ارینجمنٹ کرنا ہے. آنے والے 4,000 ہو، 5,000 ہو، 6,000 ہو، 7,000 ہو، میرے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جتنی کلیئرنس ہے اتنے انتظامات کرنے. کیا ہم انتظامات مکمل کر پائیں گے؟ ہم کس کی مدد لیں گے؟ کون یہ سارا ارینج کرے گا؟ کیا آج سے سر جوڑ کر سندھ بار کونسل بیٹھ گئی ہے؟ دیکھیں اناؤنس کرنا، انہوں نے شاید ان کی کمپلین کو سنتے ہوئے اناؤنس کرنا ان کے پاس، کیونکہ سندھ بار کونسل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کرانا. لیکن اس پر بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کس طرح سے الیکشن ہوں گے، کیا شیڈیول ہوگا، کیونکہ بائی لاز کو بھی دیکھنا ہے، رولز کو بھی دیکھنا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہار گیا تو وہ سندھ بار کو الزام دے گا، جو جیت گیا وہ تو خیر کہے گا کہ اچھا کیا. تو یہ ایک کانفلکٹ در کانفلکٹ کا معاملہ ہوگا. ہاں اگر یہ ہو جائے کہ یہ 4 ڈسٹرکٹ ہیں، الگ الگ ڈسٹرکٹ کا الیکشن ہو جائے تو پھر شاید کوئی ممکنات ہیں، کیونکہ ووٹر ڈیوائیڈ ہو جائے گا. لیکن یہ 4 ڈسٹرکٹ جو بہت بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، کراچی کے 4 بڑے ڈسٹرکٹ کا ایک جگہ الیکشن کرانا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے وائس چیئرمین صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے انہیں ثابت قدم رکھے اور وہ اپنے بات کو مکمل کرتے ہوئے 14 فروری کو کراچی بار کا الیکشن کرا دیں. لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں، اندیشے بہت زیادہ ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو اور ہم اپنا نیا الیکٹڈ جو کیبنٹ ہے وہ مل جائے اور معاملات افہام و تفہیم میں چلے.